اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ میں الباب الاول تمام ہوا اور آج ہے الباب الثانی۔ الباب الثانی یعنی دوسرا باب، فی افعال الصلاۃ، نماز کے افعال کے متعلق، اور نماز کے جو افعال ہیں کہہ رہے ہیں وَهِيَ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ، وہ واجب ہیں اور مستحب ہیں، یعنی نماز کے افعال کچھ واجب اور کچھ مستحب۔ فَهَاهُنَا فُصُولٌ، تو یہاں کچھ فصلیں ہیں، یعنی جو ہم واجبات یعنی افعال نماز پڑھیں گے ان میں کچھ واجب افعال ہیں اور کچھ مستحب افعال ہیں۔ پھر سے عبارت کو دیکھیے، الباب الثانی فی افعال الصلاۃ، دوسرا باب نماز کے افعال کے بارے میں، وَهِيَ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ، اور وہ واجب ہیں اور مستحب ہیں۔ فَهَاهُنَا فُصُولٌ، تو یہاں کچھ فصلیں ہیں۔ الاول الواجبات ثمانیۃ، پہلا کیا ہے مولانا؟ واجب کتنے ہیں؟ ثمانیہ کس کو بولتے ہیں؟ 8۔ والواجبات ثمانیۃ، یعنی واجبات نماز کتنے ہیں مولانا؟ 8۔ کون کون سا؟ الاول النیہ، پہلا ہے نیت، یہ پہلا واجب ہے کہ ہم کوئی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی کیا کریں؟ ہم نیت کریں، ٹھیک ہے؟ النیہ، پہلا واجب کیا مولانا؟ نیت۔ مقارنۃ لتکبیرۃ الاحرام، مقارنۃ لتکبیرۃ الاحرام، نیت جو ملی ہوئی ہوگی تکبیرۃ الاحرام سے، مقارنۃ یعنی جڑی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو، لتکبیرۃ الاحرام، صحیح ہے، کس سے؟ تکبیرۃ الاحرام سے۔ اب دیکھیے آگے، وَيَجِبُ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ، اور واجب ہے قربت کی نیت کرنا۔ وَيَجِبُ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ، واجب ہے نیت قربت کی نیت کرنا۔ وَالتَّعْيِينِ، اور اسے معین کرنا، کیسے مولانا؟ وَالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، کس میں معین کرنا؟ کہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ وَيَجِبُ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ، واجب ہے نیت کرنا، وَالتَّعْيِينُ، اور معین کرنا، وَالْوُجُوبُ وَالنَّدْبِ، اور واجب ہے یا مستحب۔ وَالْأَدَاءُ أَوِ الْقَضَاءُ، یا کیا ہے مولانا؟ ادا ہے یا قضا ہے۔ وَإِسْتِدَامَةُ حُكْمِهَا إِلَى الْفَرَاغِ، وَإِسْتِدَامَةُ حُكْمِهَا إِلَى الْفَرَاغِ، کیا معنی ہے مولانا؟ دیکھیں، نیت دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح سے استدام ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، ایک ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے حکمی۔ یہاں کیا ہے؟ حکمی ہے۔ حقیقی کیا ہے؟ پہلے لکھ لیں۔ حقیقی ہے کہ نیت شروع ہونے کے بعد
सही है। कि नियत शुरू होने के बाद जब तक उस अमल से फारिग ना हो जाएं, क्या हाँ, यानी एक लम्हे के लिए भी नियत क्या होनी चाहिए, हटनी नहीं चाहिए, नियत हर वक्त जहन में रहनी चाहिए। इसको बोलते हैं हकीकी। ये मुमकिन है मौलाना? आपने नियत की मैं जोहर की 4 रकत नमाज पढ़ता हूँ, ये नियत हर वक्त आपके जहन में रहे, जोहर की 4 रकत पढ़ता हूँ, जोहर की 4 रकत पढ़ता हूँ, जोहर की 4 पढ़ता हूँ, जोहर की 4 पढ़ता हूँ, जोहर की 4 पढ़ता हूँ, यहाँ तक कि क्या हो जाएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के फारिग हो जाए। मुमकिन है? ये नियत हकीकी। हुक्मी क्या है मौलाना? कि नियत करने के बाद उस अमल से फारिग होने तक मुनक़ता न हो। नियत क्या हो? मुनक़ता। आपने नियत कर ली, मैं 4 रकात जोहर की नमाज पढ़ता हूं, फिर कोई और दूसरी नियत ना आए बीच में, और ये नियत आपकी चलती रहेगी कब तक? हर वक्त आपके जहन में रहना इसका जरूरी नहीं है। इसको होते हैं भाई फरार, और नियत का हुक्मी तौर पर बाकी रहना फारिग होने तक। अब समझ में आ गया हुक्मी और क्या है हकीकी, और नियत का हुक्मी तौर पर बाकी रहना फारिग होने तक। असानी दूसरा वाजिब है मौलाना तकबीरतुल एहराम। दूसरा वाजिब कौन है? तकबीरतुल एहराम। वह रुकनुन, और ये क्या है? रुकन है। और आगे खुद बता रहे हैं वकदन नियतो, क्या माने होगा? वकदन नियतो, यानी नियत भी रुकन है। समझ में आई बात? तकबीरतुल इहरामी वही रुकनुन, तकबीरतुल इहराम यानी अल्लाहु अकबर कहना, वही रुकनुन, और ये क्या है? रुकन है। रुकन और गैर रुकन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? वकदन नियतो, और इसी तरह क्या है? नियत है। कैसे कही जाएगी तकबीर मौलाना? तकबीर का तरीका क्या है? वो सूरतहा, यानी सूरत तकबीर अल्लाहु अकबर। जब आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा? तकबीरतुल इहराम हो जाएगी। 1 नंबर का हाशिया है, आइए देख लेते हैं क्या बयान हो रहा है। सयाती फी मंदूबातिस सलात, और मुस्तहब्बात नमाज में आएगा अन्नल मुसल्ली यतवज्जहु बिसब्'i तकबीरात वाहिदतुम मिनहा वाजिबा, कि नमाजी 7 तकबीरों से मुतवज्जे हो, और उनमें से कोई एक क्या होगी? तकबीरतुल इहराम होगी, एक वाजिब होगी मौलाना। वला यकफी तर्जमतु मअल कुदरा, और कुदरत रखते हुए तर्जुमा काफी नहीं है। यानी अगर कोई अल्लाह अकबर बोल सकता है और कहने पर कादिर है, इसके लिए तर्जुमा काफी होगा नहीं। वला यकफी तर्जुमतु, तर्जुमा काफी नहीं है मअल कुदरते, कुदरत के साथ, ताकत रखते हुए, बोल सकने की इस्तिताअत रखते हुए।
ہاں مولانا، اگر کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ اکبر کیسے بولے، اس سے نہیں بولا جا رہا اللہ، کیا کریں گے؟ وَيَجِبُ التَّعَلُّمُ، تو اس کے لیے سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَيَجِبُ التَّعَلُّمُ، اور سیکھنا واجب ہے کہ اللہ اکبر کہنا سیکھے۔ اچھا مان لیا جس کو نہیں آتا اس نے سیکھ لیا، گونگا کیا کیا کرے گا؟ کہا وَالْأَخْرَسُ يُشِيرُ بِهَا، صحیح ہے، اور اخرس کیا کرے گا؟ یعنی گونگا کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا، بہا یعنی بالتکبیر، تکبیر کا، اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا اور اٹھا کے تکبیر کا اشارہ کرے گا، مع عقد قلبہ، اپنے دل میں نیت کرتے ہوئے۔ گونگا اشارہ کرے گا اپنے دل میں نیت کرتے ہوئے۔ اخرس یعنی گونگا، اپنے دل میں نیت کے ساتھ تکبیر کا اشارہ ہے نا، ہاتھ اٹھا کے، بھئی یہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ گونگا بولے تو نہیں سکتا، ہو گیا، نیت اس کی ہو گئی، ہاتھوں کو اٹھایا اور رکھ لیا۔ بھائی وہ کچھ تو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب دیکھیے مولانا، وَشَرْطُهَا الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ، اور اس کی شرط ہے مولانا، شرطها ہے شرط تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کی شرط ہے القیام مع القدرت، کہ طاقت رہتے ہوئے کھڑا رہے، قیام کی حالت میں رہے، بیٹھ کے تکبیر صحیح نہیں ہے مولانا۔ اسی لیے جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں تو تکبیر کے وقت انہیں کیا رہنا ہے؟ کھڑے رہنا ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے کیا چیز؟ طاقت رکھتے ہوئے قیام تکبیرۃ الاحرام میں شرط ہے، طاقت رکھتے ہوئے قیام تکبیرۃ الاحرام میں شرط ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِهَا، اور مستحب ہے دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا تکبیر میں۔ وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِهَا، یعنی بالتکبیر، تکبیر میں ہاتھوں کا بلند کرنا مستحب ہے، إِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذْنَيْن، صحیح ہے، کانوں کی لبوں تک، کانوں کی لبوں تک۔ یہ جو کان لٹک رہے ہیں نا، یہ جو کان کا حصہ نیچے جس میں خارات بندے وغیرہ پہنتی ہیں، وہاں تک ہاتھوں کا اٹھانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کان کی لو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کو کے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لو یہ ہے بیٹا، یہ حصہ، یہ والا، یہاں تک اٹھانا کیا ہے کانوں کا؟ ایسے ہاتھوں کا اٹھانا، یہ اتنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یعنی آپ لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو کان میں انگلی دینا ضروری نہیں ہے، کانوں کا ان کے یہاں تک، یہ جو کانوں کی لبیں ہیں اس کو شحمہ بولیں گے، صحیح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس طرح سے مستحب ہے۔ اور سستانی صاحب کے یہاں جو مسئلہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جب انسان تکبیر کہے تو ایسے کہے، عام طور پہ ہم لوگ جو تکبیر کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں؟ باقاعدہ ہاتھ ایسے کر کے اللہ اکبر، ہے نا، لیکن سستانی صاحب کی توصیح میں باقاعدہ موجود ہے کہ الف اللہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اور را پہ یہاں آ جائے،
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ में आया? ये चीज बेहतर, अलिफ यहां से शुरू हो, अल्लाह अकबर, यहाँ के खत्म। एक है कि आप पहले से आमादा रख अल्लाह अकबर, तो ये मुस्तहब नहीं है। मुस्तहब क्या है? ऐसे कहते हुए और यहां तक आ जाए, ठीक है, ये चीज मुस्तहब है। यानी अलिफ राम से शुरू हो और रा काम तक आते आते क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तीसरा वाजिब मौलाना, अल क़याम व हुवा रुक्नुन मअल कुदरा, क़याम और ये भी रुक्न है कुदरत के साथ, यानी जब खड़े होने की। अब पता चला 90 साल का बूढ़ा है तो उसको भी खड़ा होना वाजिब है? क्या नहीं, दोनों साइड डंडा लगा के खड़ा कर दिया जाए उसको, क्यों खड़े बिना नमाज नहीं? का नहीं, क़याम कब वाजिब है? कि जब उसकी इस्तिताअत मौजूद हो। इसीलिए यहाँ एक मौलाना, कुछ लोगों में यह गुफ्तगू चलती है ना, मसले में है कि नहीं है, जो नमाज जैसे कज़ा हुई है वैसे ही अदा करनी है। मसला जानते हो ना, जो नमाज जैसे कज़ा हुई है उसको वैसे ही पढ़ना है। इससे मुराद सही मानों में यह है कि अगर किसी कसर कज़ा हुई है तो कसर पढ़ेगा, तमाम कज़ा हुई है तो तमाम पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लोग मुराद क्या लेते हैं, यहाँ के कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे जवान थे, नमाज नहीं पढ़ी, तो उस वक्त नमाज कैसे पढ़नी थी? खड़े होके। हम कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं, पैरों में ताकत नहीं है, तो आज भी वैसे बैठ के नमाज नहीं होगी। कहा चुके जैसे कज़ा हुई थी वैसे पढ़नी है, यानी खड़े होकर पढ़नी है। तो कुछ बुढ़े दूसरे बुढ़ों को ताकीद करते हैं और वो बेचारे 2 दिन की पढ़ के थक जाते, उससे उठा ही बैठा नहीं जाता। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो नमाजें कसर हुई हैं उन्हें आज भी पढ़ेंगे तो क्या होंगी? कसर होंगी, सही है। और जो कज़ा पूरी कज़ा हुई है उनको पूरा पढ़ा जाएगा, वरना तो इस्लाम इस्तिताअत से ज्यादा किसी से कुछ तलब नहीं करता है। अल क़याम, तीसरा क़याम वाजिब है, वह रुकन, ये भी रुकन है, माल कुदरत, कुदरत रखते हुए। 2 नंबर के हाशिए पे चलिए मौलाना, शायद कुछ देखने को मिल जाए। हालत तकबीर, कब कब वाजिब है क़याम? हालत तकबीर से मुराद क्या है? तकबीर की हालत में। वक़ब्ल रुकूई, और रुकू से पहले। ला मुतलक़न, नहीं मुतलक़। क्या माने मुतलक़ के माने? यानी रुकू के बाद वाला इतना वाजिब नहीं है, या पूरे अलहम नियत के बाद से लेकर रुकू तक खड़े रहना वाजिब नहीं है, लेकिन नियत के बाद और रुकू से पहले। क्या मतलब रुकू से पहले मौलाना? रुकू से पहले से मुराद है हमने नियत की कि नमाज में पढ़ता हूँ ज़ोहर की 4 रकअत वाजिब कुर्बतन अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मेरी टांगों में लर्जा आने लगा, हम बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सही है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र हिया हत्ता मुतलइल फजर, आ गए। अब रुकू में जाना है तो ऐसे नहीं जाना है, अगर हमारे अंदर इस्तिताअत है तो क्या होना है? खड़े हो जाना है, खड़े होके क्या जाना है? रुकू में जाना है। समझ में आई बात? ये है, यानी तकबीर के वक्त और रुकू से पहले। उम्मन कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाले ये गलती करते हैं, समझ रहे हैं? एक है कि उठने बैठने के बाद उसको उठने में तकलीफ है, नहीं उठ सकता, उसका मसला अलग हो जाएगा, लेकिन जो उठ सकता है उसको क्या होना है? खड़े हो जाना है। अब देखिए मौलाना, वलौ आजज़ा इअतमदा, हाँ मौलाना, अगर खड़े होने से आजिज हो तो क्या करेगा? एतमाद करेगा, यानी टेक लगाएगा। एतमदा यानी वलौ आजज़ा इअतमदा, अगर खड़े होने से आजिज हो तो टेक लगाए। यानी क्या मुराद है मौलाना? उससे मुराद है कि अगर हम पूरे नहीं खड़े रह सकते मौलाना, देखिए हम नहीं नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे रह सकते हैं, टेक लगा के, एक डंडा लेके रह सकते हैं। वो जो बूढ़ों की सटी आती है
کون سی؟ جو چلنے کے لیے وہ پکڑ کے کھڑا رہ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ کیا رہے؟ کھڑا رہے. صحیح ہے، کھڑے ہو کر ہی نماز کو، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ کرائے پہ آدمی لے کے اس کو کھڑا کر سکے تو کھڑا رہ کے نماز پڑھے. اس طرح کے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، فوراً کرسی پہ پہنچ جاتے ہیں. وَلَوْ عَجَزَ اعْتَمَدَ، اگر انسان عاجز ہو تو ٹیک لگائے. فَإِن تَعَذَّرَ، اس سے بھی اگر معذور ہے تب ہے صَلَّى قَاعِدًا، پھر بیٹھ کر نماز پڑھے. ہاں، یعنی قیام سے عاجز ہو تو پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ ٹیک لگانے کا. اور ٹیک لگا کے بھی نہیں کھڑا رہ سکتا، ہاں پھر کیا کرے؟ فَإِن تَعَذَّرَ صَلَّى قَاعِدًا، تو اگر اس سے بھی معذور ہو تو پھر کیا کرے؟ بیٹھ کر نماز پڑھے. وَلَوْ عَجَزَ، اگر انسان عاجز ہو کہ بیٹھ کے بھی نماز، اتنی طاقت ہی نہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکے، صَلَّى مُسْتَجِعًا، تو کروٹ نماز پڑھے گا. مستجع مانے مولانا کسی ایک جانب کروٹ ہونا، دائیں بائیں جیسے بھی ہو. صَلَّى مُسْتَجِعًا، تو کروٹ ہو کر نماز پڑھے. اگر بیٹھ کر بیٹھنے سے عاجز ہو تو کروٹ نماز پڑھے. کروٹ سمجھ گئے نا؟ کروٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دائیں بائیں کروٹ، یعنی اس حالت میں اگر کوئی لیٹ جائے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح سے لیٹ جائے، جیسے بھی لیٹے دائیں بائیں کروٹ، جس طرح سے اس کو سکون مل رہا ہے اس طرح سے نماز پڑھے. دل ایمان، کیسے مولانا؟ اشارے سے. یعنی کیا کرے گا؟ رکوع و سجدے کے لیے مثلا قیام و قعود کے لیے آنکھوں کو بند کرے کھولے، صحیح ہے، رکوع کے لیے سر کو جھکائے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکائے، صحیح ہے نا. رکوع کے لیے ایسے کیا، سجدے کے لیے ایسے کیا. مثلا مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ رکوع کے لیے اس نے لیٹا ہوا ہے، رکوع کے لیے ایسے کیا اور سجدے کے لیے ایسے. اتنا تو ہو سکتا ہے نا. تو اس طرح سے وہ نماز پڑھے. پھر کہہ رہے ولو کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتا مولانا، اس سے بھی عاجز ہے. صلی مستلقیا، تو کیا کرے گا؟ چت لیٹے ہوئے نماز پڑھے. مستلقیا یعنی چت لیٹے ہوئے، پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے نماز پڑھے. وَلَوْ عَجَزَ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا، اگر اس سے بھی عاجز ہو تو چت لیٹنا. چت لیٹنا یعنی پیٹھ کے بل لیٹنا ہے اور پھر اشارے سے نماز پڑھنا ہے. الحمد سورہ تو پڑھ ہی لے گا، اور سجدے کو کے لیے کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا. صحیح ہے. اب چوتھا آتا ہے مولانا، کیا ہے یہ؟ الرابع القراءہ. دیکھ لیجئے کتنا بچتا ہے بہت لمبا، تو رابع پڑھ لیتے ہیں. رابع پڑھ لیتے ہیں. کہہ رہے مولانا الرابع، کون سا چوتھا واجب ہے؟ القراءہ. صحیح ہے. قراءہ سے مراد ہوتا ہے الحمد سورہ کا پڑھنا. وَيَجِبُ الْحَمْدَ وَالسُّورَةَ فِي الثُّنَائِيَّةِ. صحیح ہے. 2 رکعتی نماز میں واجب ہے الحمد اور سورہ کا پڑھنا. وَالْأَوَّلِيَيْنِ فِي غَيْرِهَا، اور اگر 3 رکعتی اور 4 رکعتی نماز ہے مولانا تو اس کی پہلی دونوں رکعتوں میں، وَالْأَوَّلِيَيْنِ سے مراد پہلی دونوں رکعتیں، من غیرہا یعنی من غیر الثنائیہ 2 رکعتی نماز کے علاوہ. وَلَا يُجْزِي التَّرْجَمَةُ، ترجمہ کافی نہیں ہے.
اگر کوئی پڑھے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو یوم دین کا مالک ہے، صحیح ہے، تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں کافی ہوگا۔ وَيَجِبُ التَّعَلُّمُ لَوْ لَمْ يُحْسِنْ مَعَ الْمُكْنَةِ، اور امکان کے رہتے ہوئے اگر اچھے سے نہ جانتا ہو تو سیکھنا واجب ہے کہ الحمد سورہ سیکھے۔ واجب ہے سیکھنا، لو لم یحسن، اگر اچھے سے نہ جانتا ہو، مع المکنۃ، امکان کے رہتے ہوئے۔ کیا مولانا امکان کے رہتے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی سکھانے والا وہاں پر موجود ہو، کوئی جنگلوں میں رہتا ہو، کوئی وہاں پڑھا لکھا نہ ہو تو کون سکھائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو اگر کوئی موجود ہے تو اس کے لیے سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَمَعَ الْعَجْزِ يُصَلِّي بِمَا يُحْسِنُ، اور اگر سیکھ نہیں سکتا تو جتنا جانتا ہے اتنا ہی سے وہ نماز پڑھے گا۔ وَمَعَ الْعَجْزِ، عجز کے ساتھ، يُصَلِّي بِمَا يُحْسِنُ، جتنا وہ جانتا ہے اسی سے نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر اس کو یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا ہی یاد ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی سورہ ہی نہیں یاد ہے، کیا کرے گا؟ اسی کو پڑھتا رہے گا اور اسی سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَمَعَ الْعَجْزِ يُصَلِّي بِمَا يُحْسِنُ، جتنا وہ جانتا ہے اسی سے عاجزی کی حالت میں نماز پڑھے گا۔ وَإِن لَّمْ يُحْسِنْ شَيْئًا، اگر کچھ نہ جانتا ہو مولانا کیسے نماز پڑھے گا؟ وَإِن لَّمْ يُحْسِنْ شَيْئًا، اگر کوئی کچھ نہ جانتا ہو، كَبَّرَ اللَّهُ وَهَلَّلَهُ، تو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتا رہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے؟ کبر اللہ یعنی تکبیر کہے، اللہ اکبر، وحللہ اور لا الہ الا اللہ کہے۔ اسے نہیں معلوم نہ سورہ انا انزلنا پتا ہے، نہ اس کو سورہ الحمد پتا ہے، نہ سورہ قل هو اللہ احد پتا ہے، تو کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ امام کہاں چلا جائے؟ رکوع میں چلا جائے۔ یا وہ فرادہ پڑھ رہا ہو تو کچھ پڑھ کے پھر نکل چلا جائے رکوع میں۔ وَإِن لَّمْ يُحْسِنْ شَيْئًا، اگر کچھ نہ جانتا ہو، کبر اللہ وحللہ، تو کیا کہے گا؟ تکبیر کہے گا اور تحلیل کرے گا۔ یعنی کیا معنی ہوگا مولانا جوہر صاحب؟ اللہ اکبر کہے گا اور لا الہ الا اللہ کہے گا۔ والاسرس، مولانا گونگا کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں یحرک لسانہ ویعقد بہا قلبہ، اپنی زبان کو حرکت دے گا اور اپنے دل میں نیت کرے گا یا ارادہ رکھے گا کہ ابھی الحمد پڑھ رہا ہوں، واہ 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 کرتا رہے گا، زبان کو تھوڑی حرکت دے گا اور کیا کرے گا مولانا؟ دل میں اپنے ارادہ رکھے گا۔ وَيَعْقُدُ بِهَا قَلْبَهُ، اور اس کے ذریعے سے اپنے قلب کو باندھے گا۔ کیا معنی ہوگا باندھے گا؟ عقد کرنا یعنی اس کو باقاعدہ ارادہ کر لینا۔ وَيَتَخَيَّرُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، تیسری اور چوتھی رکعت میں اسے اختیار ہے، بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّسْبِيحِ أَرْبَعًا، بَيْنَهَا صحیح ہے یعنی بین الحمد والتسبیح اربعان، اور تسبیح 4 مرتبہ۔ کیسے مولانا 4 تسبیحیں کیسے؟ 4 مرتبہ نہیں، والتسبیح اربعان یعنی تسبیح، وہ کون سی تسبیح؟ تسبیحات اربع جنہیں کہتے ہیں، کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو سبحان اللہ 1 ہے، الحمدللہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4۔
تو اس کو اختیار ہے کہ وہ تسبیحات اربع پڑھے یا سورہ الحمد پڑھے. پھر جلدی سے دیکھ لیں مولانا. وَيَجِبُ الْجَهْرُ فِي الصُّبْحِ، اور واجب ہے صبح کی نماز میں نماز کو بلند آواز سے پڑھنا. وَأَوَّلَتَيْ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کی دونوں شروع کی رکعتوں کو پڑھنا. وَأَوَّلَتَيْ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں کا بلند آواز سے پڑھنا. جہر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھنا. وَالْإِخْفَاءُ فِي الْبَوَاقِي، اور خاموشی سے باقی نمازوں میں، یعنی ان کے علاوہ جتنی باقی بچتی ہیں ان میں کیا کرے گا؟ خاموشی سے. یعنی 3 نمبر کے حاشیے پہ آ جائے مولانا. وجوب الجہر مختص بالرجال، دیکھیے نیچے حاشیے میں. وجوب الجہر مختص بالرجال، بلند آواز سے پڑھنا مخصوص ہے کس سے؟ مردوں سے. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَفِي الْجَهْرِيَّةِ، لیکن عورتیں جہریہ نماز میں يَتَخَيَّرْنَا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ، انہیں اختیار ہے جہری اور اخفاتی میں کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں یا خاموشی سے پڑھیں. اذا امن سماع الاجنبی صوتهن، جب وہ مطمئن ہوں کہ کوئی نامحرم ان کی آواز کو سن رہا ہے. وَإِلَّا، ورنہ اگر یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کی آواز کو سن رہا ہے، وَجَبَ عَلَيْهِنَّ الْإِخْفَاءُ، ان پر واجب ہے کیسے پڑھنا؟ اخفاء کے ساتھ پڑھنا، یعنی خاموشی کے ساتھ پڑھنا. وَلَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ فِي الْفَرَائِضِ، جائز نہیں ہے سورہ عزائم کا پڑھنا واجب نماز میں. کون سی سورہ عزائم سے مراد کون ہے مولانا؟ وہ جن میں سجدہ واجب ہے. 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. السور الاربع التي بها سجدات واجبہ مذکورۃ فی الہامش رقم 2 من صفحہ 28، صفحہ 28 پہ 2 نمبر کے حاشیے پہ موجود ہے. یہ تو ہمارے ہاں صفحہ 28، آپ کے یہاں کچھ اور ہو سکتا ہے. نہیں، آپ کے ہاں بھی ہوگا مولانا. ولا يجوز قراءة العزائم، یعنی واجب سجدوں والی سوروں کا پڑھنا جائز نہیں ہے فی الفرائض، واجب نماز میں. ولا ما يفوت الوقت بقراءته، ہاں مولانا ایسی سورے کا بھی پڑھنا جائز نہیں ہے جس کے پڑھنے سے نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے. آپ 6:20 پہ اس نماز صبح کی قضا ہوتی ہے، 6 بجے آپ کھڑے ہوئے بولے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحیح سورہ بقرہ آپ نے چالو کر دیا تو سورہ بقرہ نماز کے ختم ہونے تک ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ایسی سورے کا بھی پڑھنا جائز نہیں جس کے پڑھنے سے وقت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. ولا ما يفوت الوقت بقراءته، نہیں ایسی سورے کہ جس کے پڑھنے سے وقت کیا ہو جائے؟ تمام ہو جائے. اور ویسے ہی مولانا ولا قراءۃ سورتین بعد الحمد، نہیں جائز ہے حمد کے بعد 2 سوروں کا پڑھنا. ایسا نہیں مجھے بڑا اچھے سے یاد ہے، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر هي حتى مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اب ایک پڑھ لی تو دوسری نہیں پڑھ سکتے. ولا قراءۃ سورتین بعد الحمد، اور کوئی قراءت نہیں حمد کے بعد 2 سوروں کی. ٹھیک ہے نا. وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الْإِخْفَاءِ، اخفاتی نماز میں بسملے کا جہری پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. کہ بسم اللہ کو کیا پڑھا جائے مولانا؟ بلند آواز سے پڑھا جائے. وَقِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ، صحیح ہے، فِي الْجُمُعَةِ وَظُهْرِهَا، صحیح ہے. اور مستحب ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا پڑھنا جمعے میں یا اور اس کی ظہر میں. صحیح ہے. جمعے کے دن اگر ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا مستحب ہے آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے، ہاں، کہ آپ سورہ جمعہ پڑھیں اور سورہ منافقون پڑھیں. وَيَحْرُمُ قَوْلَ آمین، الحمد کے بعد
وَيَبْطُلُ اور اس کے کہنے سے نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. 5 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ اس لیے کہ نہیں قرآن ہے، وَلَا هُوَ دعا نہیں دعا ہے، بل انما هو اسم فعل للدعاء بلکہ یہ دعا کا کیا ہے؟ اس میں فعل ہے. آمین. تو کہا اس لیے اس کا کہنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے اور نماز باطل ہو جائے گی. تو ہم نے 4 پڑھ لیا مولانا، 5واں 6واں 7واں کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.